नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से हम गोशाए आफ़ियत की इस खुसूसी नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। आज की इस नशिस्त का उन्वान है वसावस का हल। ये जो वसवसे ज़हन के अंदर आते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, उनका सलूशन क्या है, उनका हल क्या है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि दिल दरिया समंदरों टूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे झीड़े विचे वंज मुहाने हो। 14 तबक तेरे दिल दे अंदर तंबू वांगण ताने हो, दिल दा महरम जो है बाहू सोयो ही रमज पछाने हो। हमारी माइंड साइंस का ये कहना है कि हर इंसान के जहन के अंदर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 60,000 के लगभग ख्यालात की लहरें गुजरती हैं। 60,000 कमो बेश ख्यालात की लहरें 24 आवर्स के अंदर 24 घंटों में इंसान के जहन में से गुजरती हैं। फिर उनमें से बहुत से ख्यालात की लहरें ऐसी हैं जो इब्तदाई दर्जे में ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं और पुख्ता ख्यालात की सूरत इख्तियार करके अमल का रूप धारते हैं। इसको एक डायाग्राम की सूरत में अगर देखा जाए तो एक पूरा सर्कल है जो नज़र आता है कि जिसके अंदर ख्यालात एक ख़ास तरतीब से आगे बढ़ते हैं। माइंड साइंस का कहना है सबसे पहले तसव्वुरात ज़हन में आते हैं, तसव्वुरात आगे बढ़ते हैं तो वो ख्यालात का रूप धारते हैं, लेकिन ये ख्यालात बड़े गैर वाज़े और मुबहम से होते हैं, खल्त मल्त से मिले जुले। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो नीम पुख्ता तसव्वुरात की शक्ल इख्तियार करते हैं, पुख्ता नहीं नीम पुख्ता, ठीक है। फिर उन नीम पुख्ता ख्यालात तसव्वुरात से अगला मरहला आता है पुख्ता और मुनज़्ज़म ख्यालात का। फिर उनसे अगला मरहला आता है अमल की नीयत का। नीयत पर आगे फोकस किया जाए तो उससे अगला मरहला है नीयत के अमल का। नीयत यानी अमल का रूप धारती है कि बंदा अमल का इरादा करता है, यानी नीयत से अगला मरहला इरादे का है, अमल का इरादा। इरादे पर आगे थोड़ा सा फोकस किया जाए तो वो इरादा अज़म की सूरत इख्तियार करता है और अज़म पुख्ता इरादे को कहते हैं। और अगली स्टेज फिर अमल की है। फिर उस अमल के ऊपर जब तकरार किया जाता है, यानी उस अमल को बार बार दोहराया जाता है, तो वो एक पुख्ता आदत की शक्ल इख्तियार करती है। और इन्हीं पुख्ता आदात के मजमूए का नाम हमारी शख्सियत है। ये है ख्यालात की इब्तदा से लेकर शख्सियत की तश्कील का एक मुकम्मल प्रोसेस। अब बात ये है कि इंसान के जहन के अंदर जो ख्यालात आते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, मस्बत भी होते हैं, मनफी भी होते हैं, कचरा मचरा भी होते हैं और बड़े खूबसूरत किस्म के ख्यालात भी होते हैं। बकौल अबू अनीस हज़रत बाबा जी सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि दिल एक गुज़रगाह है, इसमें से हर चीज़ गुजरा करती है, खुशबू भी और बदबू भी। या फिर यूँ समझ लें जैसे एक सड़क है, चौराहा है, उसके अंदर से ट्रैफिक गुजर रही है तो बड़ी छोटी गाड़ियाँ कई किस्म की गुजर रही हैं, पुरानी भी हैं, नई भी हैं। तो यही हाल समझ लें ज़हन का है कि ये एक शाहराह है जिसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात गुजरते रहते हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये जो ख्यालात हमारे जहन में आते हैं ना, ये एक बहते हुए पानी की मानद होते हैं। बहता हुआ पानी जैसे गुजरता चला जाता है, रुकता नहीं है। आप देखें कभी रावी के किनारे खड़े होकर या किसी और दरिया के किनारे जो बह रहा है तो आप देखेंगे कि पानी कंटिन्यूसली एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से गुजर रहा है।
تو یہی حال ہمارے ذہن کے اندر آنے والے خیالات کا ہے کہ کسی خیال نے بھی رکنا نہیں ہوتا ہے، گزر جانا ہوتا ہے، ادھر سے آنا ادھر سے گزر جانا ہے، لیکن رکنا صرف اس خیال نے ہے جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ جس خیال پر ہم فوکس کریں گے نا، اپنی توجہ دھیان اس پر مرکوز کریں گے، وہ خیال ہی ذہن کے اندر رکے گا، ورنہ خیال کوئی اچھا ہے یا برا ہے، مثبت ہے یا منفی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس نے ادھر سے آنا ادھر سے چلے جانا۔ دیکھیں پیدائش سے لے کر آج تک ہمارے ذہن کے اندر کتنے خیالات آئے اور وہ سارے کے سارے آتے رہے جاتے رہے گزر جاتے ہیں۔ تو رکتا کون سا خیال ہے؟ جس پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ اب اس فوکس کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، بڑی بڑی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی اچھا خیال آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا، باہر سے آ گیا یا ذہن میں بیٹھے بیٹھے ذہن نے سوچا ایک اچھا آئیڈیا، وہ آپ کو بڑا اچھا لگا، تو آپ اس کو روک کر بار بار وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اس پر غور کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ آپ کے ذہن کے اندر اس کا اور آپ کے ذہن کا ایک قریبی تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جتنی مرتبہ ذہن سے گزرتا ہے نا، اتنی مرتبہ ہی وہ ذہن میں جگہ بناتا جاتا ہے۔ جیسے وائٹ بورڈ پر آپ ایک مدھم سی لائن لگاتے ہیں، پھر اسی پر دوبارہ آپ مارکر چلاتے ہیں تو تھوڑی سی اور تھک ہو جاتی ہے، تھوڑا دوبارہ چلائیں گے پھر تھوڑی سی اور تھک ہو جائے گی، تھوڑی اور گہری ہو جائے گی۔ اس طرح جو خیال مسلسل ہمارے ذہن سے گزرے گا تو وہ ایک اپنی جگہ بنا لیتا ہے، دل میں دماغ میں نقش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کسی اچھے آئیڈیے، کسی پازیٹیو خیال پر توجہ مرکوز کرنا۔ دنیا کی جتنی ایجادات ہیں ساری ایسے ہی آئیں۔ سائنسدان کے ذہن میں پہلے ایک آئیڈیا آیا، وہ آئیڈیا اس کو اچھا لگا، اس نے بار بار اس کے متعلق سوچا، جیسے جیسے وہ اس کے متعلق سوچتا گیا اس کی ڈیپتھ میں اترتا چلا گیا، اس کی کئی جہتیں اس کے اوپر آشکار ہوتی چلی گئی، اور وہاں سے آگے چل کر کوئی نہ کوئی انوینشن، کوئی نہ کوئی فارمولہ، کوئی نہ کوئی قانون اس کے سامنے آ گیا۔ اور ہر معاملے کے اندر جو کمالات آپ کو نظر آتے ہیں وہ ایسے ہی پیدا ہو۔ شاعری کے اندر بھی یہی معاملہ چلتا ہے، آرٹ کے اندر یہی معاملہ چلتا ہے، اور اس طرح دنیا کے اندر بے شمار قسم کی جو انوویشنز ہوتی ہیں، جو انوینشنز ہوتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں مارد وجود میں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری ابتداً ایک آئیڈیا کی صورت میں، ایک خیال کی صورت میں آتی ہیں، اور اس خیال پر جب انسان فوکس کرتا ہے تو آگے بڑھتے بڑھتے بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے فوکس کی ایک قسم۔ فوکس کی دوسری قسم ہے کسی نیگیٹو آئیڈیا پر، نیگیٹو تھنکنگ پر فوکس کرنا۔ مثلا کوئی صورتحال میں پسند نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اس پر جتنا زیادہ ہم بار بار غور کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر پریشانی، انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، غصہ، جھنجھلاہٹ، اس طرح کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آگے چل کر ہمیں کئی قسم کے امراض میں مبتلا کرتے ہیں، اور کئی قسم کے منفی ایکشنز ہیں جو اس سے مارتے وجود میں آتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اس نے مجھے اتنی بڑی گالی دے دی ہے، یہ تو میں تو اگر اس کو برداشت کروں گا تو بے غیرت ہوں گا، میں تو بے حس ہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے، چاہے وہی گالی کسی اور کو دے، وہ کہے اس کے منہ سے نکلنے والی ایک ہوا ہے تھوڑی سی گندی جو فضا میں بکھر گئی ہے، اس نے اپنا ہی نقصان کیا، میرا کیا بگاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت۔ کوئی بندہ اس کو اس طرح بھی لے سکتا ہے، اور دوسرا بندہ کہے ہوئے اس نے مجھے گالی دے دی ہے، یہ تو کسی طرح سے بھی میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ وہ بار بار سوچے گا اچھا اس نے مجھے اتنی بڑی گالی دے دی ہے، اور چلتے چلتے پھر کیا سچویشن بنتی ہے کہ وہ جناب یہاں تک نوبت آتی ہے کہ گھر جاتا ہے، رائفل پکڑتا ہے، پسٹل پکڑتا ہے، اور لا کر اس کو گولی مار دیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسے واقعات آپ نے سنے ہیں اور آپ نے دیکھے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جناب کسی نے ایک گالی دے دی، یا ایک کسی کی بہن کو ذرا ایسے دیکھ لیا اور اتنے میں اس نے کہا اچھا اس نے میری بہن کو دیکھا، تو یہ فوکس کی دوسری قسم ہے خیالات کے اوپر، کہ جو نیگیٹو تھنکنگ کے اوپر، نیگیٹو خیالات پر ہم فوکس کرتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر تباہی اور بربادی کی صورت کے اندر نکلتا ہے۔
بار بار جب بندہ سوچے گا اس کے اندر غصہ، نفرت، جنجلاہٹ بڑھتی چلی جائے گی اور بالآخر اسے کسی نہ کسی بڑے منفی ایکشن کے اوپر مجبور کر دے گی۔ یہ ہے فوکس کی دوسری قسم۔ اچھا، فوکس کی ایک تیسری قسم بھی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا اصل ٹاپک وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کسی آدمی کے ذہن میں ایک برا خیال آتا ہے، کوئی گندا خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، جو مناسب نہیں ہے اس کے عقائد کی روح سے، اسلام کی روح سے، یا جو بھی اس کا عقیدہ ہے اس کی روح سے وہ خیال صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ اتنا برا خیال آ گیا، یہ کیسے آ گیا، یہ کیوں آ گیا، اس کے بعد میں بھلا مسلمان رہ گیا ہوں، میرا ایمان رہ گیا، باقی یہ تو مجھے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لو جی، وہ کہتا ہے اس کو فوراً باہر نکالیں۔ وہ جناب اس کو باہر نکالنے کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ یہ باہر نکلے، اور خیال کہتا ہے کہ اچھا تو مجھے نکالنے کا ارادہ کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں اب جیت کس کی ہوتی ہے۔ لو جی، ارادے اور خیال کے اندر ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ، یہ بھی فوکس کی تیسری قسم ہے، جتنا زیادہ بندہ اس پر فوکس کرتا چلا جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے، اتنا ہی وہ خیال ذہن کی تختی کے اوپر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جنگ انسان کو جسمانی، ذہنی، روحانی تینوں حوالوں سے تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہے۔ انسان اندر ہی اندر تباہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اس کو شیئر کس سے کروں، یہ خیال ہی ایسا ہے، اس کو کس سے بیان کروں۔ تو بندہ اندر ہی اپنی ایک آگ میں جل رہا ہو۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس بھی خیال پر ہم نے فوکس کرنا ہے نا، اس کا اور ہمارے ذہن کا قریبی تعلق پیدا ہونا ہی ہونا ہے، اس نے ذہن میں نقش ہونا ہے۔ فوکس آپ جس رنگ میں بھی کریں، میں نے فوکس کی 3 قسمیں آپ کو بتائی نا، پہلی بھی، پھر دوسری بھی، اور تیسری چاہے اس رنگ میں، چاہے آپ کسی خیال کو دور کرنے کے لیے فوکس کر رہے ہیں، بہرحال اس کا اور آپ کا وجہ یہ ہے کہ خیال کا خیال جب تک آپ کے ذہن میں موجود ہے نا کہ یہ خیال ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، تب تک آپ اس خیال کو ذہن سے ختم نہیں کر سکتے۔ مائنڈ سائنس نے یا سائنس نے جس طرح مادی دنیا کے اندر غور و فکر کیا اور بڑے بڑے قوانین دریافت کیے، جن کو سمجھ کر بہت ساری ایجادات مارز وجود میں آئیں اور ہماری زندگی کے اندر آسانیاں آتی چلی گئیں، اسی طرح سائنس نے انسان کی اندر کی کائنات پر بھی غور کیا، ذہن کی دنیا پر، ذہن کے خیالات پر بھی غور کیا، اور وہاں بھی انہوں نے کافی ساری چیزوں کو دریافت کیا۔ کئی ایسے قوانین سامنے آئے ذہن کی دنیا کے کہ جن کو سمجھ لیا جائے تو بہت ساری ٹینشنز اور پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ 1926 کے اندر ایمل کووے ایک فارن رائٹر ہے، دانشور تھا، اس نے ذہن کی دنیا پر غور کیا اور اس نے ایسے ایسے قوانین دریافت کر لیے ذہن کہ بڑے حیران کن ہیں، اور 2 جمع 2 4 کی طرح ہے۔ ان میں سے ایک قانون یہ ہے، وہ کہتا ہے جب بھی ارادے اور خیال کے درمیان ٹکراؤ ہونا ہے نا تو جیت ہمیشہ خیال کی ہونی ہے۔ یہ اس نے قانون دیا۔ آپ نے تجربہ کریں، آپ کی لائف کے اندر کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے یہ کہ آپ ارادہ اور خیال آپس میں ٹکرا رہے تھے اور جیتا پھر خیال ہی، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ آپ نے ارادے کے ذریعے سے اس خیال کو ختم کرنے کی کوشش کی، خیال اتنا ہی حاوی ہوتا چلا گیا۔ 2-3 مثالیں اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے، ویسے تو آپ کا مشاہدہ ہی کافی ہے، 2-3 مثالیں ایسی۔ بعض اوقات ہم میں سے شاید ہر شخص کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، بچپن میں خاص طور پر، بڑا ہو کر تو ذرا سیلف کنٹرول آ جاتا ہے کہ انسان کو کسی موقع پر بلا وجہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہنسی کو کنٹرول کرنے کی ارادے کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے، اور اندر خیال یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ہنسی نہیں رک سکے گی۔ جتنا زیادہ انسان ارادے کی توپوں کا رخ خیال کی طرف کرتا ہے، خیال اتنا ہی زیادہ وہ توپیں لے کر چھین کر دوبارہ انسان کی طرف لٹا دیتا ہے، اور انسان نہ چاہتے ہوئے کسی ابھی ایسے کسی بڑے کی موجودگی میں یا ہنسی آ رہی ہے، آپ اسے روکنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے رک نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرض کریں 9 انچ کی ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے، 9 انچ اتنی کی چوڑی، یہ فرض کریں 1 یا 2 فٹ اونچی ہے، 1 فٹ اونچی ہے، آپ کو کہا جائے اس پر چلیں،
آپ نے چلنے کا ارادہ کیا، آپ آرام سے چل کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جائیں۔ اب تصور کریں کہ یہی دیوار جو 1 یا 2 فٹ اونچی تھی جس پر آپ آرام سے چل رہے، یہی دیوار 2 فٹ کی بجائے 100 فٹ اونچی ہے، ٹھیک ہے، 100 فٹ اونچی ہے، یہ 15 فٹ کے فاصلے پر یا 20 فٹ پر یہ چھت ہے، 100 فٹ اونچی ہے۔ اب آپ کو اس دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی اس سے چل کر آپ نے وہ دوسرے کنارے پہ جانا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئی۔ دیوار بھی وہی ہے، آپ بھی وہی ہیں۔ جب 2 فٹ کی دیوار تھی تو آپ ارادہ کر رہے تھے اور خیال بھی یہی کہہ رہا تھا ہاں چلا جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ 100 فٹ کی دیوار پر خیال آپ کو ڈرا رہا ہے وہ گر نہ جائے نیچے، ٹھیک ہے، آپ ارادہ کر رہے ہیں نہیں میں نے نہیں گرنا ہے، خیال کہہ رہا نہیں مجھے خدشہ نظر آ رہا ہے گر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب خیال اور ارادے میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر خیال جیت جاتا ہے۔ اب جتنا زیادہ خیال کو ارادے کے ذریعے سے دبانے، اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو رات کو الارم لگاتے ہیں کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خیال کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اٹھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ارادہ بیچارہ ٹھوس ہو کر رہ جاتا ہے، خیال جیت جاتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے۔ اسی طرح کا ایک قانون اور سمجھے جو ایمل کووے نے دیا، ان کا دوسرا قانون یہ ہے کہ جب ارادے اور خیال کے اندر موافقت ہوتی ہے نا، دونوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے، یعنی جس چیز کا آپ ارادہ کر رہے ہیں اسی چیز کا خیال بھی کہتا ہاں ایسے ہو جائے گا، تو کہتا ہے یہ ایک دوسرے میں جمع نہیں ہوتے بلکہ ضرب کھاتے ہیں، کئی گنا زیادہ ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور زندگی کے اندر آپ نے یا کسی نے بھی جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں ایسے ہی کی ہیں کہ جس وقت وہ ارادہ کر رہا تھا اس وقت خیال بھی یہی تھا کہ ایسے ہو جائے گا، تو بس ارادہ اور خیال دونوں مل گئے اور اس کے بعد بندے کو آگے بڑھنے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ ہماری بیسٹ کامیابی اس میں ہے کہ ہم ارادے اور خیال کے اندر ٹکراؤ نہ ہونے دیں بلکہ کوشش کریں ان کے اندر موافقت پیدا ہونے۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے ایک آدمی کسی نشے کا شکار ہے تو کوئی بڑا اسے سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار تم ارادہ ہی نہیں کرتا ہے، گاجرا پختہ ارادہ کریں۔ میں نہیں اس تھیوری کا قائل، میں کہتا ہوں اگر زبردستی اگر اس کے اندر خیال یہ چل رہا ہے کہ نہیں میں ایسے نہیں کر سکوں گا اور آپ زبردستی اس سے ارادہ کرا دیتے ہیں تو ارادے اور خیال کے ٹکراؤ کے اندر جیت خیال کی ہونی ہے۔ اور بڑی مرتبہ ایسے ہوتا ہے ایک آدمی کسی نشے کا شکار ہے یا کسی عادت کا شکار ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے اس کو چھوڑنا ہے، میں نے نہیں آج کے بعد کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ چھوڑی جا سکے گی کہ نہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں وہی ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن 2 دن 4 دن بعد وہی خیال غالب آتا ہے اور انسان کے ارادے کو شکست دے کر دوبارہ اس سے وہ کام کرا لیتا ہے۔ بار بار جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ڈیمیج سیلف کانفیڈنس کو ہوتا ہے، خود اعتمادی ہر دفعہ کی شکست کے بعد نیچے آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ایسے معاملات کو حکمت سے ٹیکل کرنا چاہیے۔ اچھا جی یہ اب تک کی ہماری ساری تمہید تھی، اب اس تمہید کے بعد ہم آ رہے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف۔ وہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے خاص طور پر مذہبی لوگوں کے ساتھ، میں نے بیشتر مرتبہ دیکھا ہے، کئیوں نے میرے سے شیئر کیا، ایسے ہوتا ہے کہ انسان دین کی طرف آتا ہے اور دین میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، عبادات کے اندر ایک مزہ ایک سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ذوق شوق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ذوق شوق بڑھتا ہے تھوڑا سا آگے چل کر کوئی نہ کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے خدا کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کعبہ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، یا کسی اور مقدس شخصیت یا کسی مقدس جگہ یا کسی مقدس چیز کے حوالے سے کوئی نیگیٹو خیال، کوئی گندا خیال، وہ سیکسی بھی ہو سکتا ہے جس میں سیکس کا پہلو پایا جا رہا ہو، انسان کے اندر ایک آگ لگتی ہے، کہتا ہے اتنا گندا خیال فلاں ہستی کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا، یہ کیوں آ گیا ہے، یہ تو میری ساری عبادات کو تباہ کر دے گا، تو اس کے بعد بھلا میں ایمان میں رہ سکوں گا، میرا ایمان بچے گا، یہ سوچتا ہے۔ لو جی اس کے دل و دماغ پر بجلیاں گرنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ فوری طور پر چاہتا ہے کسی طرح سے یہ خیال نکل جائے، ٹھیک ہے، اور خیال کہتا ہے مجھے نکالنے کی جتنی بھی کوشش کرو گے
अपना वो एमल कोवे ने ना इसको एक बाकायदा एक टर्म यूज की है, उल्टी कोशिश का कानून। वो कहता है जब आप ख्याल को इरादे के जरिए से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उल्टी कोशिश का कानून हरकत में आ जाएगा, और जितना ज्यादा आप ख्याल को दूर भेजना चाह रहे होंगे, ख्याल उतना ही ज्यादा आकर आप पर हावी हो जाएगा, सवार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इंसान के अंदर जंग शुरू हो जाती है, इबादत का मज़ा ख़त्म, नमाज में खड़ा है तो उन्हीं ख्यालात को दफ़ा करने पे लगा हुआ है, किसी तरह से ये जाएं, वो जितना उनको भेजना चाह रहा है उतना ही वो सर पे सवार हो रहे हैं, और उठते बैठते चलते फिरते फिर ऐसे ही होता है कि 2-4 दिन बाद ना वो लड़ झगड़ करना, वो वैसे ही इबादत को ना बस रस्मी अंदाज में, फिर वो कहता है ज़्यादा यकसुई में इसमें लाता ही नहीं, जितना यकसू होगा उतना ही मेरा ख्याल उधर जाएगा, तो वो बेध्यानी के साथ उनको अदा करना शुरू कर देता है और ख्याल भी थोड़ा सा थम जाता है। फिर चंद दिनों के बाद दोबारा ज़ौक़ उठता है कि यार नहीं, ये क्या नमाज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा ज़ौक़ शौक़ वाली होनी चाहिए। दोबारा जब यकसुई की तरफ आना शुरू होता है तो वो ख्याल अभी कहीं दूर तो नहीं गया था, थोड़ा सा पीछे हट गया था, ज़रा मदम हो गया था, वो दोबारा आता है, फिर बंदा कहता है ये क्या है यार। तो इस तरह इंसान के अंदर एक आग लगी होती है, उस आग में वो जल रहा होता है, और किसी से शेर अव्वल तो डरता, किसी से जिक्र नहीं करता, बयान नहीं करता कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ किसी से जाकर, और अगर किसी बाबे के पास, किसी पीर के पास, किसी फ़कीर के पास, किसी आलम के पास, किसी फाजल के पास चला जाता है तो उसे खुद इस कानून का इल्म नहीं होता है। ये कानून जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये एमन कोवे की किताब को कितने के लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे बड़े बड़े PhD अलामा फामा में से कोई शाज़ो नाज़र, शायद कोई शाज़ो नाज़र इक्का दुक्का कोई हो जिसने पढ़ा हो इन चीज़ों को। अच्छा, वो क्या करता है, वो कहता है तुम ये वजीफ़ा पढ़ो। अब वजीफ़ा बंदा पढ़ रहा है और जहन में ये है कि इस वजीफ़े के ज़रिए से ये ख्याल ख़त्म हो जाए, तो ख्याल का ख्याल तो अभी मौजूद है। जब तक उस ख्याल का ख्याल मौजूद है ना कि ये ख्याल मेरे जहन में है, इसको जाना चाहिए, तब तक वो ख्याल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। करोड़ों वजीफ़े आप पढ़ दें, सुबह से शाम तक पढ़ते रहें, ठीक है। तो लिहाजा वो वजीफ़े बेचारे 2-4 दिन शौक़ से पढ़ता है कि शायद इसके ज़रिए से ये ख्याल चला जाए, लेकिन वजीफ़े के ज़रिए से नहीं जाता। अब सवाल ये है कि इसका सलूशन क्या है। आइए अब हम इसके हल की तरफ आ रहे हैं। सारी बातें तो आप समझ गए हैं, तो मेरी जितनी भी देखें, कुरान मजीद के अंदर आया, अल्लाह ने फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, अगर जो कुछ तुम्हारे दिलों में, जहनों में चल रहा है ना, सीनों में जो ख्यालात, उनको ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह जानता है और अल्लाह उसका हिसाब लेगा। जब अल्लाह ने ये कहा ना मैं हिसाब लूँगा, तो सहाबाए कराम परेशान होकर हुज़ूर अस्सलाम की बारगाह में आ गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, नमाज का हुक्म मिला, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, रोज़े का मिला, हमने कहा आमन्ना व सदाकना। अब ये जो बात आई है तो या रसूल अल्लाह, दिलों में तो पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात, क्या क्या कुछ आता है। अब इन सब पर अल्लाह ने अगर हिसाब शुरू कर दिया तो फिर तो हमारी बख्शिश की सूरत ही कोई नहीं। तो आपने फरमाया कि तुम बनी इसराइल की तरह आगे से तकरार ना करो, सवाल जवाब ना करो, बल्कि ये कहो समेना व अताअना, हमने सुना और हमने मान लिया। बस उन्होंने फ़ौरन ही कहा समेना व अताअना, हमने सुना मान लिया। अल्लाह को उनकी ये अदा बड़ी पसंद आई, और अगली आयत के अंदर, इसी ये सूरह अल बकरा की आखिरी आयतें हैं, अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समीअना व अताअना, और उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया और मान लिया। ठीक है, अल्लाह ने उनकी इस अदा का जिक्र किया। तस्लीम और रज़ा बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, उससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने कानून के अंदर कुछ नरमी पैदा कर दी। फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन ख्यालात पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, इख्तियार नहीं, अल्लाह उन पर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इसकी वजाहत आगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ु अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तामल औ ततकल्लम,
فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کر دیا ہے، معاف فرما دیا ہے، جو کچھ خیالات جیسے بھی ان کے دلوں کے اندر آئیں جائیں، جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں یا ان پر کلام نہ کریں۔ عمل کب ہوگا؟ میں نے ابتدا میں پورا پروسیس بتایا ہے نا کہ خیالات کن کن مرحلوں سے گزر کر عمل کا درجہ آتا ہے۔ تو عمل تو پھر آپ کے اپنے ارادے سے ہونا ہے نا، وہ تو چلتے چلتے غیر ارادی طور پر تو نہیں عمل ہونا۔ اچھا، اور اسی طرح کلام جب کب کرنا آپ نے؟ جب آپ نے اس کو باقاعدہ ایک عقیدہ بنا لیا، جب آپ نے سوچ سمجھ کر کہا ہاں یہ میرا عقیدہ ہے، یہ چیز ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہوگا کہ اللہ کہے گا ہاں بھی یہ تمہارا نظریہ ہے، تمہاری تھیوری ہے۔ جب تک یہ خیالات آ رہے ہیں گندے مندے جیسے بھی ہیں، غلط ملط، اللہ کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معاف۔ اسی طرح ایک موقع پر کوئی صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یا ہوتا ہے، یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات دل میں آتے ہیں، صحابی کہہ رہا ہے کہ جن کو زبان پر لانا، ان کی نسبت زبان پر کوئلہ انگارہ رکھ لینا آسان لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ صحابہ ہیں، وہ کیسے خیالات ہوں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پر ان خیالات کو لانا یہ بہت زیادہ شدید لگتا ہے، اس سے ہلکا لگتا ہے کہ اپنی زبان پر کوئلہ رکھ۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے، ٹھیک ہے، ایسے خیالات کا آنا خالص ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے۔ وجہ آپ تجربہ کر دیں، دنیا کے کسی کافر فاسق فاجر شرابی کبابی کو ایسے کوئی خیالات نہیں آتے ہیں۔ یہ جب بھی آتے ہیں کسی مومن کو ہی آنے ہیں، کسی متقی کو ہی آنے ہیں، کسی پرہیزگار کو ہی آنے ہیں۔ اچھا، میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نا ایسے خیالات کو لے کر، تو میں اس کو جواباً کوئی وظیفہ نہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں۔ میرا اور آپ کا پرومس ہے یہ سارے خیالات آپ میرے کھاتے میں ڈال دیں، قیامت والے دن ان کا حساب میں دے دوں گا، آپ آرام سے عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ وہ وظیفے پہ لگا کر پھر وہی نتائج نکلنے ہیں جو پہلے نکلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی وظیفہ نہیں، مجھ سے اور کوئی وظیفہ کسی معاملے میں پوچھ لو، خیالات کو دور کرنے کے لیے میں نے کوئی وظیفہ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ مجھ پر چھوڑ، میں جانوں اور یہ خیالات جانیں۔ قیامت والے دن خدا اگر تم سے پوچھے گا نا تمہارے ذہن میں فلانا خیال کیوں آ رہا، تم کہنا جی یہ بندے نے میرے ساتھ پرومس کیا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں غور کریں، آپ بزرگوں نے کہا کہ آپ سوچیں ذرا کہ وہ ایک شعر ہے کہ وساوس جو آتے ہیں ان پر ہو غم کیوں، ابس اپنے جی کو جلانا برا ہے، سمجھ تجھ میں نادان اتنی نہیں ہے، وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے۔ یعنی تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو جن خیالات کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو الٹا تو خود ان کو لانے کا سبب بن رہا ہے۔ 2-4 دن نہیں گزرے گے جب آپ اس قانون کو اپلائی کریں گے کہ اچھا میں نے نہیں ان کو دور کرنا، 2-4 دن بعد آپ حیران رہ جائیں گے وہ خیالات چلے کہاں گئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آج کے بعد اس طرح کے جتنی منفی خیالات ہیں ان سے قطعاً نہیں لڑنا ہے، نہ ان سے ڈرنا ہے، نہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو ہو گئے وہ خاص قسم کے خیالات، ویسے اوور آل جو ذہنوں کے اندر رتی فضول آوارہ سوچیں بھری رہتی ہیں ان کا کیا حل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رتی فضول آوارہ ارد گرد کی سوچیں یہ اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک آپ کی زندگی کے اندر کوئی بڑا مقصد نہیں آئے گا۔ کوئی بڑا مقصد جب لائف میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ انسان کا ذہن اس مقصد پر اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی کم بچتا ہے، ذہن کے اندر اتنی کریٹیوٹی آ جاتی ہے، اتنی پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، مقصد کے حوالے سے ایسا جوش و خروش جذبہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں آنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور پھر مقصد 2 صورت کے ہو سکتے ہیں، ایک ہے آپ کی اپنا ذاتی اور دوسرا ہے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر۔ مثلا ذاتی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یار CSS آفیسر بننا ہے، اس کے بعد موجیں کاریں کوٹھیاں بینک بیلنس ٹور وغیرہ وغیرہ کیسا جناب پروٹوکول ہوگا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اور یہ مقصد بھی کسی کی لائف میں آ جائے تو ارد گرد کے وہ اتنا چھا جائے گا کہ دائیں بائیں کے خیالات کے لیے اس کے پاس وقت ہی کم ہوگا۔
لیکن یہ مقصد بہرحال چھوٹا ہے جو اپنی ذات تک ہے. اس سے اوپر ہونا چاہیے. جو لوگ اپنی ذات کے اندر جیتے ہیں وہ زندگی کے اندر ہی مردہ ہوا کرتے ہیں، اور جو ذات سے اوپر اٹھ کر جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہا کرتے ہیں. تو مقصد مثلا آپ نے سی ایس ایس ہی بننا ہے تو آپ کا مقصد فقط اپنی ذاتی عیاشیاں نہ ہوں. یہی مقصد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے سی ایس ایس بن کر آفیسر بن کر قوم کی خدمت کرنی ہے، یار قوم بیچاری پس رہی ہے، میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے لوگوں کو ریلیف دینے، تو پھر یہ مقصد آپ کی ذات سے اوپر کا ہو گیا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوئی موت بھی آپ کو مار نہیں سکے گی. تو لہٰذا اپنی ذات سے باہر نکل کر کسی بڑے مقصد کے لیے جینا سیکھیں، تاکہ جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے. اور زاویہ فاؤنڈیشن اور ویلنس کلب اس قوم کو اسی سمت میں لے جانا چاہتا ہے. کوئی ایسا مقصد دینا چاہتا ہے کہ جس میں انسان کی اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ماحول اور معاشرے کی خوبصورتی اور بیوٹی میں اضافے کے لیے بھی جد و جہد کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یہ ساری باتیں ذہن نشین کرنے، مستقل طور پر دل و دماغ کی تختی پر لکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.